बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज की नशस्त में हम बात करेंगे इमरान खान की दलेर बहादुर बहनों की, जो भाई की तरह इस वक्त मक्तल में डट कर खड़ी हो गई। अडयाला के बाहर दिन भर क्या होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 मई के हवाले से एक फ़ैसला दिया। ये फ़ैसला क्या है, उसके क्या असरात होंगे, नई नहरें निकालने का मसला किस तरह सिंध में पीपल्स पार्टी की सियासत को डबो रहा है, और आखिर में ज़िक्र करेंगे हुकूमत की नाम नहाद ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस का, जिस पर अभी से मायूसी के साए मंडलाने लगे हैं। मगर पहले ऑब्वियसली बात हो जाए ज़िक्र इमरान खान की निडर और दलेर बहनों का, और उस हवाले से लेटेस्ट अब तक की ख़बर का। नाज़रीन, हमारे दोस्त, क्योंकि ये अभी तक जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ सूरत हाल यकीनी नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त कमर मेकन साहब, जिनकी तमाम ख़बरें इस हवाले से दुरुस्त साबित होती हैं, उनका कहना ये है कि बिल आखिर हुकूमत जो है वो इस बात पे रज़ामंद हो गई है कि वो अलीमा ख़ान साहिबा की समेत तीनों बहनों की खान साहब से मुलाकात करवा रहे हैं, और वो जो इस वक्त मुलाकात होने वाली है या हो रही होगी इस वक्त। नाज़रीन, आज कहने को जी चाह रहा है कि इमरान खान ही नहीं, खान की बहनें भी बला की बहादुर साबित हुई हैं। भाई की तरह वो भी सर उठाकर जीने की आरज़ूमंद है। एक ऐसा माशरा जहाँ पुलिस मुजरिमों की मददगार हो, जहाँ अदालतें ताकतवरों से पूछ के इंसाफ करती हों, और जिस मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा चुप रहकर जुल्म की तौसीक कर देता हो, वहाँ शौकत खानम की औलाद को देख कर एक अजीब खुशगवार हैरत होती है कि मेरे खुदा, तूने ये लोग किस मिट्टी से बनाए हैं। इमरान खान की बहादुरी को तो दुनिया जानती है, मगर उसकी बहनों की बहादुरी की तारीफ़ के लिए अल्फाज कहाँ से लेके आऊँ। खान की बहादुरी के लिए तो हम कई इस्तारे ढूंढ लाते हैं ना। कोई उसे असरे हाज़र का टीपू सुल्तान कहता है, कोई उसे इकबाल के शाहीन से तशबीह देता है, कोई उसे जिना सानी कहकर पुकारता है। मैं सोच रहा हूँ कि उसकी बहादुर और दलेर बहनों के बुलंद हौसलों की दाद देने के लिए उन्हें किससे तशबीह दूँ। यकीन करें, मैंने बहुत नज़र दौड़ाई, मगर ढलती उम्र की इन जवां हिम्मत बहनों जैसा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर इक्का दुक्का कोई किरदार ऐसा है भी है तो उनके साथ कुछ अगराज लगी होंगी, कुछ मतलब चिमटा हुआ होगा। किसी खातून ने अपने सियासी कैरियर के लिए दुख झेले होंगे, किसी खातून ने किसी ओहदे की खातिर अपने आप को मसाइब और आराम का शिकार किया होगा। लेकिन ये तीनों बहनें तो किसी सियासी ओहदे की ख्वाहिशमंद नहीं है ना। ये तो बस सिर्फ अपने भाई से मोहब्बत का कर्ज चुका रही हैं। फिर मेरे जहन में आया कि इनसे पहले भी एक औरत ऐसी गुजरी है जिसने अपने भाई की खातिर सब कुछ ठुकरा दिया, और फिर कौम ने उन्हें मादर मिल्लत के नाम से पुकारा। अगर वो मादर मिल्लत थी तो ये फिर तीनों बहनें दुख्तरान मिल्लत है। अडयाला जेल के बाहर से इमरान खान की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान, आलिया हमज़ा और साहबजादा हामिद रज़ा को गिरफ़्तार किया गया आज। और गिरफ़्तार होने वाली बहनों का कसूर ये था कि वो जेल में अपने भाई से मिलना चाहती थी, कानून की इजाज़त ले के मिलना चाहती थी, उनकी खैरियत जानना चाहती थी। मैं कभी दिल में सोचता हूँ नाज़रीन कि मेरे मौला तूने इमरान खान को एक भाई दिया होता, न जाने क्यों ये जहन में आ जाती है बात। अगर भाई होता तो आज अदालतों में दुआई देता, इस खुली नाइंसाफ़ी पर सोए हुए ज़मीर जगाता। फिर मैं कहता मेरे मौला तूने इमरान खान को सिर्फ बहनें ही दी हैं, वो भी फिर हिम्मत और हौसले का पहाड़ तो बनी हुई हैं, मगर ये मजबूर बहनें भाई के लिए सिर्फ धरना ही दे सकती हैं। वो उन्होंने दे दिया, और ख़ूब जुर्रत के साथ, कहना चाहिए जवामर्दी के साथ दिया। फिर गिरफ़्तार कर ली गई। इमरान खान की बहनों को गिरफ़्तारी के बाद अडयाला जेल से काफ़ी दूर एक शादी हॉल के लॉन में ले जाकर छोड़ दिया गया। अजीब हालत थी, ना गिरफ़्तार थी, ना वो मैसूर थी, ना वो रिहा थी। वो अजीब व गरीब सी सूरत हाल थी। बाहर पुलिस खड़ी थी और उनके साथ 20-25 कारकुनान थे, तीनों बहनें थी, बांजा था। अजीब सूरत हाल थी कि पुलिस इकरार भी कर रही थी, इनकार भी कर रही थी। कहते थे आप हमारी तरफ से आप आज़ाद हैं, आप जाएं। वो कहते थे हमने इधर जाना है अडयाला की तरफ। कहते थे नहीं, इधर नहीं जाने देना, उधर जाएं। और शादी हाल के बाहर पुलिस ही पुलिस थी। बाहर भी कारकुनान थे, अंदर भी कारकुनान थे।
ان بہنوں نے پھر شادی ہال کے اندر اسی لان میں نماز ادا کی. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ علیمہ خان کو اس جگہ رکھا گیا تو ان کی بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی, جس پر پولیس نے شادی ہال کا مین گیٹ بند کر کے لوگوں کو وہاں سے منتشر کر دیا. لاٹھی چارج بھی کیا گیا. کئی گھنٹے تک علیمہ خان ڈٹی رہیں اور انہوں نے بھائی سے ملاقات کیے بغیر جانے سے انکار کر دیا. اب لیٹسٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں, لیکن کہ تازہ ترین ہمارے جو دوست کی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ملاقات کی تیاری ہے یا کروائی جا رہی ہے یا کروا دی جائے گی. اچھا, اب اس سے پہلے جو ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی بہنوں کی گرفتاری کی خبر فوری طور پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آ گئی, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ کرنے لگی. آج اس سے پہلے اڈیالہ جیل کے باہر ایک بہت بڑا شو لگ گیا. حکومت کئی روز پہلے سے ہی بکھلائی ہوئی تھی, ڈری ہوئی تھی اس دن سے. آج اڈیالہ میں عمران خان کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقات کا دن تھا آبویسلی, مگر اڈیالہ کے آس پاس صبح سویرے ہی ناظرین کرفیو کا ماحول بنایا گیا تھا, فل فلیج کرفیو لگایا ہوا تھا. اڈیالہ کی طرف جانے والے تمام راستوں پہ پولیس کی اضافی نفری تعینات کر کے باقاعدہ ناکے لگائے ہوئے تھے, اور دن 12 بجے کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں کی جو مختلف ٹولیاں ہیں وہ وہاں پہنچنے لگی تھیں, مگر انہیں اڈیالہ جیل سے چند میل دور ناکوں پہ واپس جانے کا کہا جاتا تھا. دوپہر 2 بجے کے لگ بھگ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر وہ اڈیالہ پہنچے تو پولیس نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو تو ناکے پہ روک لیا, بیرسٹر گوہر کو جیل کی طرف جانے دیا. عجیب معاملہ نہیں ہے. اس دوران کچھ خواتین کارکن بھی اڈیالہ کے باہر پہنچ گئیں جنہیں پولیس نے روک لیا اور طیبہ راجہ کو غالباً حراست میں لے لیا پہلے. پھر سوشل میڈیا پہ خبریں سامنے آئیں تو کچھ ارکان اسمبلی اڈیالہ پہنچ گئے جنہیں پولیس نے ایک مقام پر روک لیا جہاں پھر کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہو کے نعرے بازی کرنے لگی. اس دوران عمران خان کی تینوں بہنیں بھی وہاں پہنچ گئیں مگر پولیس نے انہیں پھر روک لیا. کنول شوذب کی قیادت میں پی ٹی آئی کے 50 کے قریب عہدیدار پھر وہاں پہنچ گئے. پھر عمر ایوب, ثناء اللہ مصری خیل, شاہد خٹک اور دیگر کئی ارکان اسمبلی بھی وہاں پہنچ گئے. کارکنوں کا جب رش بڑھنے لگا تو پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے پھر لاٹھی چارج شروع کر دیا. اب پولیس نے کارکنوں کی جانب پتھر بھی برسائے کہ کسی طرح یہ منتشر ہو جائیں, اکٹھے نہ ہوں. پھر عالیہ حمزہ کو گرفتار کرنے کی کوشش ناکام بنا دی کارکنوں نے. اچھا, اس سے پہلے کہ معاملہ مزید بگڑتا حکومت نے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر اور مبشر مقصود عوان کو جیل میں ملاقات کے لیے بھیج دیا, سلمان اکرم راجہ صاحب کو نہیں. اس کے ذرا غور کرتے رہیے گا کس کو کیوں روکا جا رہا. اس کے باوجود کارکن مطالبہ کرتے رہے کہ عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات کرائی جائے. اچھا, دیکھتے ہی دیکھتے کارکنوں کے ساتھ ارکان اسمبلی کی تعداد بھی بڑھنے لگی. اس پر جیل حکام نے عمران خان کی 2 بہنوں عظمیٰ خان اور نورین خان اور قاسم نیازی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی, مگر دونوں بہنوں نے علیمہ خان کے بغیر ملاقات سے انکار کر دیا. یہ بھی ناظرین آج آپ کو بتاتے ہیں کہ علیمہ خان سے ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی, جس پر بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کیا. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کی نورین بی بی اور عظمیٰ بی بی نے علیمہ آپا کے بغیر خان صاحب سے ملاقات سے انکار کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ مقتدرہ کی خواہشات کے تابع نہیں ہیں. کاش پارٹی کے ذمہ داران بھی ایسا کردار رکھتے. آج لسٹ میں نام نہ ہونے کے باوجود خان صاحب سے ملنے والوں نے اطاعت گزاری کی. افسوس سلمان اکرم راجہ کی اس ٹویٹ نے پوری کہانی بیان کر دی. ناظرین, یہ اطاعت گزار کون ہے اور کس کے اطاعت گزار ہیں, مطلب ان دنوں میں سب میرا خیال ہے واضح ہونے والا ہے. اس حوالے سے صحافی نجم سیٹھی کا بیان بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ملاقات میں نہ ہاں کرتے ہیں نہ ہی نہ کرتے ہیں. یہ جتنے لوگ بھی باہر آ کر کہانیاں سناتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں وہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے آپ کا کام کر دیا. اچھا ناظرین, اب علیمہ آپا کو ملنے کیوں نہیں دیا جاتا, کیوں سارا دن یہ تماشا لگایا گیا؟ وہ اس لیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ناظرین میں نے عرض کیا تھا نا کہ پولیس کے لیے اس بار بہیمانہ قسم کا تشدد جو ہے وہ کرنا کارکنوں پہ یا قیادت پہ وہ بہت مشکل ہو جائے گا عالمی حالات کی وجہ سے اور اندرونی دباؤ کی وجہ سے. تو وہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ اس انداز میں پولیس نے ریئیکٹ نہیں کیا, نہیں کر سکی, اور دوسرے اس انداز میں ریجیکشن بھی نہیں ہوئی, فیصلے کی ریجیکشن بھی نہیں ہوئی. تو علیمہ خان صاحبہ کو اصل میں اس لیے نہیں ملنے دیا جا رہا. عجیب لگتا ہے کہ جسٹس سلمان اکرم راجہ کو نہیں ملنے دیا گیا اور بیرسٹر گوہر کو ملنے دیا گیا. ادھر سے باقی 2 بہنوں سے کہا کہ جی آپ مل لیں, علیمہ آپا نہیں مل سکتی. علیمہ آپا کا اصل میں یہ جو عوام کو گرمانے والا معاملہ ہے, جو تحریک شروع ہونے والی ہے, خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ
پی ٹی آئی کے جو سب سے مستعد اور جن سے اس وقت حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں جو رہنما ہیں اور روپوش ہیں، ان کے ساتھ علیمہ آپا کا رابطہ ہے، اور اس رابطے سے ان کی جان جاتی ہے حکومت کی۔ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ علیمہ صاحبہ جو ہے ان کی ملاقات عمران خان سے ہو جائے، تاکہ وہ جو چین ہے وہ مکمل ہو سکے، کہ جو خان صاحب کہتے ہیں وہ باہر آئے اور باہر سے پھر آگے کارکنوں تک جائے۔ تو یہ جو چین توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ علیمہ آپا کی ملاقات نہیں ہو۔ تو وہ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خان صاحب کی باقی دو بہنیں جو کچھ سنتیں وہ علیمہ آپا تک چلا جاتا، لیکن پھر علیمہ آپا کا جواب جو ہے، جو علیمہ آپا کے پاس انفارمیشن تھی، وہ خان صاحب تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے یہ ساری کھچڑی پکائی گئی تھی جس میں آج حکومت جو ہے وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی۔ اچھا ناظرین، سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے کہ 9 مئی سے متعلق مقدمات کا فیصلہ 4 ماہ میں کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کی طرف سے 9 مئی کے ملزموں کی ضمانتیں منسوخ کرنے کی جو استدعا ہے وہ مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ 9 مئی سے متعلق انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلنے والے مقدمات میں ہر 15 روز بعد متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو رپورٹ پیش کی جائے گی، یعنی اعلیٰ عدلیہ ان مقدمات کی مانیٹرنگ کریں گی کہ آیا انسداد دہشت گردی عدالتوں میں ٹرائل کے دوران انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اب پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے اپنے جواب میں بتایا کہ جی پنجاب میں 9 مئی سے متعلق 319 مقدمات زیر سماعت ہیں، جن میں 35,000 سے زائد نامزد اور نامعلوم ملزم ہیں۔ ان میں سے 11,300 سے زائد افراد گرفتار ہیں۔ ناظرین میں دوہرا رہا ہوں، یعنی عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے دوران ان میں سے 11,300 سے زائد افراد گرفتار ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 ماہ کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ملزمان پر جرح کیسے مکمل ہوگی؟ حالت یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں لاہور میں پولیس آج بھی عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے مقدمات کا ریکارڈ تک نہیں پیش کر سکی۔ حکومتی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جی تفتیشی افسر جو ہے، انویسٹیگیٹو آفیسر جو ہے، وہ لاہور میں موجود ہی نہیں ہے۔ پھر کچھ پی ٹی آئی رہنما ایسے ہیں جن میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید شامل ہیں، وہ کئی شہروں میں درج مقدمات میں نامزد ہیں۔ جیسے عالیہ حمزہ پر 9 مئی کے حوالے سے لاہور، گوجرانوالا، فیصل آباد، میاں والی، پتہ نہیں کتنے شہروں میں کئی مقدمات میں ایف آئی آر درج ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے وہ ان تمام شہروں میں پیش ہوں؟ یعنی جو پہلے اس طرف سے بات کہی جا رہی تھی اب وہ پولیس کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ ان 4 ماہ میں اب سمجھ نہیں آ رہا کہ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ ان تمام مقدمات میں پیش ہوں اور 4 ماہ میں ان مقدمات کا فیصلہ بھی ہو جائے۔ اچھا ناظرین، بدقسمتی کی بات یہ ہے، اس اہم نقطے پر بات کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا کوئی مرکزی رہنما یا پارٹی کی طرف سے کوئی بھی وکیل عدالت میں موجود نہیں تھا۔ جو وکلاء عدالت میں پیش ہوئے وہ مختلف ملزموں کی طرف سے ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے ہیں۔ اب 4 ماہ میں ان مقدمات کے فیصلوں کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے سرکردہ جو رہنماؤں اور ارکان پارلیمنٹ کو بھی ان مقدمات میں سزا ہو سکتی ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ لوئر کورٹس کا جو ماضی میں رجحان رہا ہے، ماضی قریب میں، اسے دیکھتے ہوئے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ان مقدمات میں سزا سنا دی جائے گی۔ ایسی صورت میں عمر ایوب اور علی امین گنڈا پور سمیت کئی رہنماؤں کو سزا ملنے کی صورت میں وہ رکن اسمبلی نہیں رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں پی ٹی آئی کی قیادت کو زیادہ بلکہ بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھا ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں، نئی نہریں نکالنے کا معاملہ جو ہے وہ سندھ کی سیاست کا مرکز و محور بن چکا ہے اور اس معاملے میں پیپلز پارٹی بری طرح پھنس چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے منافقت کا جو کھیل کافی عرصے سے رچا رکھا تھا وہ یوں لگتا ہے کہ اب اسے مزید جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔ آصف زرداری نے ایک طرف اپنی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں نہروں کی منظوری دی، جس کا دستاویزی ثبوت اور اس اجلاس کے میٹنگ منٹس بھی موجود ہیں، مگر دوسری طرف عوامی سطح پر ایک دوسرا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، ان نہروں کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ مگر یوں لگتا ہے کہ اس معاملے میں زرداری اینڈ کمپنی سے کوئی بہت بڑی بھول غلطی ہو گئی ہے، جس کے ازالے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو ہو نہیں پا رہا۔ مگر لگتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ گیم ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ نہروں کی تعمیر کا کام بہت تیزی سے جاری ہے اور جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ زرداری صاحب اور ان کے فرزند جو ہیں وہ نہروں کے معاملے سے جان چھڑانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب تو بیماری کے باعث میڈیا سے دور ہیں اور بلاول بغیر کسی وجہ کے دبئی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ نہروں کا معاملہ جو ہے وہ اب شازیہ مری جیسی تیسرے درجے کی قیادت کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی کبھی کبھار اونچے سروں میں کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عوام میں پکنے والا لاوا کہیں پھٹ نہ جائے۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پوری پیپلز پارٹی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے کہ بلاول کو بھی وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، وقت آ لینے دیں۔ اس بارے میں نجم سیٹھی کا کہنا یہ ہے کہ مراد علی شاہ گرج رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نہریں نہیں نکالنے دیں گے۔ یہ سارا زور صرف سندھی نیشنلسٹ کے لیے ہے، لیکن اندرون خانہ جو ہے وہ بلاول اور زرداری نے ہاں کی ہوئی ہے۔ آپ کر لیں، بس ہمیں ساتھ نہ بٹھائیں، ہم بھی تاریک راتوں میں پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں۔ اچھا، بہر بلاول کی وزارت عظمیٰ سے ناظرین یاد آیا کہ آصف زرداری کی صدارت اس وقت مشکل میں نظر آ رہی ہے۔ یوم پاکستان پہ زرداری صاحب کی جو بے ربط تقریر اور اس کے بعد ان کی علالت نے پاور کوریڈورز میں یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا آصف زرداری اس گرتی صحت کے ساتھ امور مملکت جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ وہ زرداری کی جگہ کسی اور کو صدر مملکت کے عہدے کے لیے نامزد کرے، اور پیپلز پارٹی کے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر صحت کے مسائل کی وجہ سے زرداری کو صدارت سے دستبردار ہونا پڑا تو ملک کی اگلی صدر فریال تالپور ہو سکتی ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ موروثی سیاست کا میرا خیال ہے کہ اگر کہیں پر بدنما ترین اگر کہیں تصویر ہے تو اکا دکا پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں نا، وہ تو چھوڑیں، لیکن پاکستان کے اندر اگر فریال تالپور صاحبہ اس بار زرداری صاحب کو ریپلیس کرتی ہیں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ بدنما تصویر جو ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگی موروثی سیاست کی۔ لیکن یہ بھی ہے کہ سنا یہ ہے کہ مقتدر حلقے فریال صاحبہ کے نام پر زیادہ خوش نہیں ہیں اور وہ پیپلز پارٹی پہ زور دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے دینا ہے تو کوئی بہتر نام پیش کریں۔ اب دیکھیں پیپلز پارٹی کوئی نیا نام دیتی ہے یا زرداری صاحب کوئی چمپی کر کے ٹھیک ٹھوک کر کے کہتے ہیں نہیں جی یہی فٹ ہے اور بالکل ان کو دوبارہ ایوان صدر بھیج دیا جائے۔ اچھا ناظرین، حکومت کی اگلے ہفتے منعقد ہونے والی اوورسیز کانفرنس کے متعلق ذرائع یہ بتا رہے ہیں، بلکہ حد درجہ باوثوق ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اہم ترین اور سرکردہ اوورسیز پاکستانیوں نے حکومت کی اوورسیز کانفرنس کو مسترد کر دیا اور بری طرح مسترد کر دیا۔ حکومت اس کانفرنس کے لیے برطانیہ کے سرکردہ پاکستانیوں کو 3000 پاؤنڈ ٹکٹ کے لیے اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں 3 دن قیام و طعام کے آفرز کر رہی ہیں، مگر سوشل میڈیا پر اس کانفرنس کی اتنی مخالفت کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان سے ہمدردی رکھنے والا کوئی ایک بھی سرکردہ پاکستانی اس کانفرنس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت کو بھی اس کی خبر ہے کہ کانفرنس والا آئیڈیا ٹھوس ہو گیا ہے، جانتی ہے کو، اس لیے وزیر اعظم نے بھی اپنے شیڈیول میں تبدیلی کر لی ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ 13، 14 اور 15 اپریل کو ہونے والی کانفرنس کے پہلے روز وزیر اعظم اس سے خطاب کریں گے، مگر اب کانفرنس کی تاریخوں کے دوران وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بیلاروس کے دورے پہ جا رہے ہیں، اس لیے ان کا خطاب پہلے روز تو بالکل ممکن نہیں لگ رہا۔ زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت امکان یہ ہے کہ تیسرے روز بیلاروس سے واپسی پہ وزیر اعظم صاحب اس اہم کانفرنس سے خطاب کریں گے، مگر ایسا امکان بھی کم ہی نظر آ رہا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جینون اور سرکردہ پاکستانیوں کے انکار کے بعد اب مختلف یورپی ملکوں میں نون لیگ کے عہدیداروں کو اس کانفرنس کے لیے بلایا جا رہا ہے، جو فری ایئر ٹکٹ کے ساتھ 3 روزہ 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کے مزے لیں گے، پھر سارا کچھ ٹائم فش۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نعیم صدیقی مرحوم کے 2-4 اشعار سن لیں۔ حسرت نظارہ ہم کو ان کو تڑپانا پسند، حسرت نظارہ ہم کو ان کو تڑپانا پسند، اپنی خواہش اور ہے ان کی رضا کچھ اور ہے، پہلے دکھ میں کرب تھا اب اس میں آتا ہے مزہ، پہلے دکھ میں کرب تھا اب اس میں آتا ہے مزہ، ابتدا کچھ اور تھی اور انتہا کچھ اور ہے، قید کے دن کٹتے کٹتے ایک دن کٹ جائیں گے، قید کے دن کٹتے کٹتے ایک دن کٹ جائیں گے، پردہ گردوں میں کیا جانے کیا کچھ اور ہے، پردہ گردوں میں کیا جانے کہ کیا کچھ اور ہے،
وہ بھی ایک الجھن میں ہیں، ہم بھی ایک مشکل میں ہیں، وہ بھی ایک الجھن میں ہیں اور ہم بھی ایک مشکل میں ہیں۔ وہ سزا کچھ اور دیتے ہیں، خطا کچھ اور ہے، وہ سزا کچھ اور دیتے ہیں، خطا کچھ اور ہے۔ ناظرین خوش رہے، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔